बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जश्न मना रहे हैं ईद मिलादुल नबी का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खुशियाँ जो हैं इसी तरह से कायम और दायम रहे। अल्लाह ने तो हम पे अपनी अता की हद कर दी, अल्लाह ने तो हम पे अपनी अता की हद कर दी, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। क्या कहने, वाकई ये सोच आप सोचते हैं तो आप ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम भी कुछ थोड़े थोड़े तो अजीज होंगे ना, कि जिन्होंने जिस जात ने अपने महबूब को हम जैसे गुनहगारों के बीच में भेजा और हमारी बख्शिश का जरिया बने, और सारी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हवाले से कितने परेशान रहे, हर जगह हर मौके पे दुआ मांगी, हर वक्त दुआ करते रहे। मेराज पे गए तो वहाँ पे अपनी उम्मत का तज़किरा, आखिरी वक्त में देखें तो अपनी उम्मत का तज़किरा, नमाज के बाद देखें तो वो अपनी उम्मत के लिए दुआ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ। यानी रसूल को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है और अल्लाह को अपने रसूल से इतनी मोहब्बत है, और अल्लाह को तो अपने महबूब से इसलिए मोहब्बत है ना कि वो मोहब्बत के काबिल है। बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें रसूल अल्लाह की मोहब्बत के काबिल बना दे। ये वो ही कर सकता है, हमारे हाथों में नहीं है, मगर इस दुआ के साथ गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ख़ानम हिना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम जब मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर बात करते हैं, जितने हमारे आलिम दीन हैं, हक़ के जो आलिम हैं और जो हक़ानियत का और हक़ का पैगाम लोगों के घरों तक, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं, बात भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। अवामी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए हर वो अवाम, हर वो शख्स जो अपने दिल में मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद रखता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इत्तेहाद का पहला स्टेप उठाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए रसूल की ज़िंदगी एक बेहतरीन मॉडल है। बेशक, अगर हम अख़ुवत और भाईचारे के लिहाज से देखें तो जब हिजरत मदीना हुई और हिजरत करके आए तो अख़ुवत का पैगाम तो सबसे पहले वहीं पे, बेशक कि महाजिर और अंसार को आपस में एक दूसरे का भाई बनाया, और वो मिसाल इस कदर बेहतरीन मिसाल बनी कि खूनी रिश्तों से ज़्यादा वो रिश्ते अहम हो गए। ट्रू। अगर हम ज़माने में देखें तो कोई भाई अपने भाई के लिए पूरा घर नहीं खोल देता, वेरी ट्रू। कोई अपनी जायदाद उसको नहीं देता, जायदाद में यहाँ तक कि जायदाद में भी हिस्से दिए गए। सही। तो वो अच्छा, ये चीज़, आप सॉरी कता कलामी, मुझे माफ़ करें, मगर ये चीज़ हमें आज करबला के उस मिशी में नज़र आती है कि लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं। वाकई हर चीज़, अपने दिल, अपने दरवाजे, अपने घर, अपने हर मैं रह नहीं सकी क्योंकि मैं भी अभी हो के आई हूँ, तो क्यों ऐसा है। मैं कहती हूँ क्या नाम है ये इस ज़ात का, और उनसे निस्बतें जिनको हैं कि मिजाज बदल देते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और देखिए, यहाँ आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि अगर करबला में हम जाके ये सब कर सकते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, और यकीन जाने कि जो लोग जाते हैं, जो वहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनकी तो बात ही और है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो लोग जाते हैं, जो यहाँ से जाते हैं, वहाँ जाके बदलते हैं कि नहीं बदलते? बेशक बदल के आते हैं। अच्छा, अगर वहाँ पे बदलते हैं और जो वहाँ पे काम करते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करते? ठीक। अब ये देखिए, वहदत का पैगाम है, ये पूरा हफ्ता वहदत मनाया जा रहा है, 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई साहब, उन्होंने कहा कि जब मुझे अपने मुल्क को चलाना था तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे लिए कारामद साबित हुई वो हफ्ता वहदत। अब अगर ईरान में देखा जाए तो ईरान में सारे अहले तशय्युअ तो नहीं है, ठीक, सारे मसलक वाले, लेकिन सबके सुप्रीम लीडर कौन है? खामेनेई साहब। अब यहाँ पर हम लोगों को वही चीज़ लेके आनी है। हफ्ता इबादत माशाल्लाह से यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से इस दफ़ा मनाया गया, और हम लोग भी मजलिस बातुल मुस्लिमीन के हवाले से इसको फ़रोग़ दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सारे मसालिक के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या डिफरेंस फील होता है आपको ये कॉन्फ्रेंसेस और ये सब कुछ करने से? बहुत अवेयरनेस आती है। और सबसे बड़ी मैं इत्तेहाद की आपको मिसाल बताऊं कि 12 रबीउल अव्वल को रैलियाँ निकली, तो
اگر اہل سنت برادران ریلیاں نکال رہے تھے تو اہل تشیع برادران نے ان کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے. سبیلوں کا اہتمام کیا اور پھر ان کے لیے تبرکات تقسیم کیے ان کی ریلیوں میں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اہل تشیع کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک دو مثالیں ایسی بھی دیکھنے میں آئیں کہ اہل سنت برادران نے ان کے لیے باقاعدہ اسٹیج بنایا. اچھا, ماشاء اللہ. باقاعدہ اسٹیج بنایا اور سب نے مل کر ایک اتحاد کا. اچھا, یہ چیز آپ کو بی بی پاک دامن میں بھی ملتی ہے؟ جی, وہاں پر بھی وہاں سب جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, نہیں چلتا. واقعی واقعی واقعی. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ مور تاکہ یہ اویئرنیس بھی بڑھے اور ایک پازیٹیو انرجی ہر طرف. اس میں اگر ہم سب سے بہترین کام کرنا چاہتے ہیں نا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اور ملت میں اتحاد ہو, سب سے پہلے اس کو کلیئر کریں. اچھا, اور اس کو کلیئر کیسے کریں؟ دیکھیں, اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہونا تو اللہ کو اپنا مددگار بنائیے. ٹھیک ہے, کام آسان ہوتا ہے. بے شک, آبویسلی. تو پھر سب سے پہلے تو میرے خیال میں, مجھ ناچیز کے خیال میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ اہل سنت کو اہل تشیع کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے, اہل تشیع کو اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک. ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے نماز پڑھیں, اور یہ مثالیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت کوئی انوکھی سی بات میں کر رہی ہوں کہ جو کرنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھیے ایک ہی صف میں جو ہے ہمارے بھائی بلال بھائی چینلز کے اوپر کرتے ہیں, وہ جب بھی کربلا جاتے ہیں وہ اس بات کو بارہا مینشن کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ گھر میں امام جو امام حسین علیہ السلام کے وہاں پر میں نے نماز پڑھی, اس نے جو امام تھے انہوں نے ہاتھ کھول کے اور میں نے ہاتھ بند کر کے, اور بند کرنے کے بعد پھر وہ یہ بارہا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے پرسنل, اور ہمیں بھی اتفاق ہوا کہ ہم اکٹھے گئے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ یہ بھی پیغام کربلا ہے کہ وہ جو امام تھے جنہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے ان کو تبرکات دیے, اور یہ this is the message that we all have. یہ اسلام ہے, یہ محبت کا پیغام ہے. دیکھیے, اگر وہ کربلا میں اسلام نظر آ رہا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں نظر آ سکتا؟ آپ نے بھی بی بی پاک دامن کی مثال دی, بی بی پاک دامن میں نظر آ رہا ہے. صحیح. تو میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کے پھر میں آگے انشاءاللہ بڑھیں گے کہ ہم لوگ ابھی اتفاق جب ہمیں ہوا تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہم لوگ گئے ہوئے تھے. اسی طرح سے بلال بھائی اور مختلف چینلز کے کچھ پروڈیوسرز تھے, اس میں ہمارے راؤ شاہد بھائی ہیں. آپ یقین کریں اہل سنت والجماعت کے وہ ہیں, اور ہمارے ساتھ جب ہم بی بی معصومہ قم کے پاس وہاں پر پہنچے تو جب وہ واپس آئے اگلے دن ہم لوگوں کی روانگی تھی, انہوں نے اتنی خوبصورت ایک بات کی. کہتے ہیں عروج آپ کو پتہ ہے بہن, جس وقت میں وہاں گیا, میں جب بی بی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلی دفعہ جب میں گیا کہ میں کیسے سلام کروں. تو میں لوگ زری کو ہاتھ لگا رہے تھے, سلام کر رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے. کہتے ہیں میں گیا, اور یہ اہل سنت والجماعت ہیں, ادب کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا, کہتے ہیں میں نے بی بی کی جو زری تھی اس کے بالکل نیچے جو جگہ تھی نا, زمین کو, چوکھٹ کو میں نے ہاتھ لگایا, اور میں نے کہا بی بی میں اس سے زیادہ آگے نہیں آ سکتا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس سے زیادہ آگے آؤں. آپ کی عظمت اور آپ کی جو توقیر ہے وہ مجھے الاؤ نہیں کرتی کہ میں اس دہلیز سے آگے بڑھوں. تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا معرفت ہے یہ معرفت اس بارے میں. ہاں, یہ محبت, یہ دیکھیں یہ محبت, یہ جذبہ. دیکھیے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر بی بی پاک دامن بھی تو پاکستان کا حصہ ہے نا. بالکل. اگر ہم وہاں جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا کون سے مسلک کا کھڑا ہے. ایسے ہی تو اسی طرح سے ہر جگہ ہونا چاہیے. رائٹ. پتہ ہی نہ چلے کہ کون سے مسلک ہے, ہاں یہ پتہ چلے امت محمدیہ ہے. الہی آمین. اور میں تو یہ ہمیشہ آف دا ریکارڈ بھی آپ کو میں نے بتایا, میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مختلف مسالک کے اندر ایک برج بنا دے تاکہ ہم سب کو بانٹنے, ہم سب کو اکٹھا کرنے والے, ایک پلیٹ فارم پہ لانے والے ہو جائیں, اور جو کامن پوائنٹس ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. نبی کی ذات کو نمونہ بنا لیں. بے شک. آپ یہ دیکھیں ہر کسی کو گلے سے لگا, ہر کسی کو. آپ فتح مکہ کو دیکھیے, کیا کہنے. ٹھیک ہے, کم و بیش جہاں تک میری نالج ہے 80 چھوٹی بڑی جنگیں کر کے اس کے بعد رسول مکے کو فتح کر کے آ رہے ہیں. اور پھر جب مکے کو فتح کر کے آ رہے ہیں تو ان کے پاس آ رہے ہیں جنہوں نے اس تمام وقت میں سازشیں کی, ظلم و ستم ڈھائے, جنگوں میں حصہ لیا, جو کچھ کر سکتے تھے, وعدہ خلافی کی, سب کچھ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور ان کے درمیان میں رسول آ رہے ہیں تو آگے سے سوال پوچھ رہے ہیں تمہیں مجھ سے کیا امید ہے. رسول پوچھ رہے ہیں تمہیں مجھ سے کیا امید ہے, اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. ان کو بالکل. اب اس کو اس نظریے سے دیکھیں, وہ تو رحمت للعالمین ہیں بے شک, ٹھیک ہے, لیکن 80 چھوٹی بڑی جنگیں کرنے والے اپنے نہیں ہیں,
مگر وہ جانتے ہیں ان کی عظمت مگر وہ جانتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ کریم ابن کریم ہے آپ. اور انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. کیا کہنے ہیں. اور اگر وحدت کا پیغام دیں تو ایک چھوٹا سا عمل بھی یہ کرتے چلیں کہ لوگوں کی چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف کریں. بہت خوبصورت بات ہے. بہت. یہاں سے بھی اور یہاں سے بالکل. یہ اچھا ایکچولی جس وقت ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا بیسکلی یہ ہم اس پہ احسان نہیں کرتے, ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. آپ یقین کریں بہت ساری ایسی ریسرچز آئی ہیں سائنس میں, زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیماریاں ہوتی ہیں, مہلک بیماریاں ہوتی ہیں, جو اپنے دلوں میں لوگوں کے حوالے سے گرجز رکھتے ہیں, رنجشیں رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, اور وہ سارا وقت ان کے خلاف سازشیں بنتے رہیں. بالکل. اچھا آپ یہ دیکھیں انسان کی سوچ کا اثر اس کے چہرے پہ بھی آتا ہے. بے شک, ایبسلیوٹلی. جو آپ کے ذہن میں ہے, فکر میں, وہی آپ کے دل میں, جو دل میں وہ آپ دوسروں کے لیے غلط سوچ رہے ہیں, آپ کا چہرہ کرخت سے کرخت ہوتا جائے گا. ایسے ہی ایسے. اور اگر آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو سوچ رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ معصومیت رہتی ہے, چاہے اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کی عمر کیا ہے. عمر کیا ہے. اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے اور لوگوں کو اس طرح سے معاف کرنا ہمیں نصیب ہو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. الہی آمین. میں نا ایک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات سنتی ہوں, ظاہر ہے ایک ہوتی ہے کہ آپ ان کی شخصیت, ان کے فضائل, مناقب, ان کی جو the way he used to look, آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مگر جب میں اخلاقی پہلو رسول اکرم کا پڑھتی ہوں نا تو مجھے وہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, اور میں ضرور کچھ اچھی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بارہا ڈسکس کرنی چاہیے, وہ میں ضرور شیئر کروں گی دیکھنے والوں کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ بھی. کہ ایک دفعہ ایک عورت تھی, بڑی ہی بد مزاج تھی. اس میں بھی وحدت اور اتحاد کا اور صبر اور ٹالرنس اور پیشنس کا پیغام ہے کہ بڑی بد مزاج عورت تھی, یہودی عورت. اور اس نے کہا کہ یہ بڑا سنا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نبی آیا اور بڑا اس کے اندر صبر ہے, بہت تحمل, بردباری ہے, تو میں تو بہت بد مزاج ہوں, دنیا زمانہ مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, تو میں آج جاؤں گی اور اپنا بد مزاجی دکھاؤں گی, اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے وہ اس طرح سے اپنی بردباری اور حلیمی اور اس ساری سلسلے کو قائم رکھتے ہیں. تو جیسے ہی وہ بندی پہنچتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, تو رسول اکرم آقائے دو جہان کھانا نوش فرما رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اور ایک دم سے جب یوں لقمہ لے کر گئے ہیں اپنے منہ کے قریب تو اس عورت نے ایک دم سے چھینا ہے وہ لقمہ, رسول اللہ کے لبوں کو لگایا اور اس نے چھین کے تو کھا لیا. تو جیسے ہی اب وہ آگے سے اس نے مزید بدتمیزی کرنے کا گمان اور سوچا تھا, نعوذ باللہ, مگر یہ کہ جیسے ہی وہ لقمہ اس کے اندر گیا ہے تو اسی طرح سے جیسے جیسے لقمہ اندر گیا ویسے ویسے ایمان اندر اترتا چلا گیا. سبحان اللہ. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ساتھ جب آپ ٹچ ہو جاتے ہیں نا, چاہے آپ روحانی طور پہ ٹچ ہوں, چاہے آپ ویسے ٹچ ہوں, چاہے ان کی نظر کرم آپ پہ پڑ جائے, اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ حاضر ہیں, وہ ناظر ہیں, اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کے ہر وقت ہی کہتے رہتے ہیں کہ مولا اپنی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. تو یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بس ہم سب کے لیے آسانیاں اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے. آخر میں کیا خاص پیغام دینا آپ چاہیں گی جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ہر لیول کے اوپر, جو بھی ینگ, یوتھ, عورتیں, مرد, کیا کہنا چاہیں گی وحدت کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہی پیغام ہے کہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اپنے اندر صبر و تحمل لے کر آئے, دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ لے کر آئے, اور پھر اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خیال رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کون میرا اپنا ہے کون پرایا ہے, ٹھیک, کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے, کیونکہ اسلام انسانیت کا سبق پہلے دیتا ہے. بے شک بے شک. مسلمان بے شک ہونا بہت بڑی بات ہے, ٹھیک, لیکن انسان کا انسان ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے. بالکل بے شک. تو اپنے اندر کی انسانیت کو نہ مرنے دیں. اگر انسانیت مر جاتی ہے تو حیوانیت آ جاتی ہے, بالکل صحیح. اور جب حیوانیت آ جائے تو کوئی نہ دین رہتا ہے, نہ مسلک رہتا ہے, نہ مذہب رہتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا. تو پیغام یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانیت زندہ رہے, انسان نہیں, انسانیت زندہ رہے. تو اپنے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھیے, اور جب آپ کے اندر کی انسانیت زندہ ہوگی تو ہر مذہب جو بھی ہے, ہر شخص جو بھی ہے, وہ سب آپ کو پیارا لگے گا, کیونکہ ہر چیز اللہ نے بنائی. بے شک. اور جو بھی اس کی مخلوق ہے اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, تو انشاءاللہ
تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا. اس کو آخر میں اس طرح سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کو وائنڈ اپ اس طرح سے کر لوں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ کرم کرے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رزق کی ہم پہ عطا کرے, فراوانی کرے, ہمیں کبھی کھانے پینے کے حوالے سے مشکل نہ ہو, ہمیں وہ معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے, یہ سب کچھ اگر ہم یہ چاہیں اس طرح سے, تو ہم وہی کام اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اللہ ہمارے ساتھ کرے, مگر اس سے پہلے ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اگر اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, تو ہم ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بڑا خوبصورت شعر ہے, میں وہ پڑھنا چاہوں گی. بسم اللہ. منافع ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک. اچھا, منافع ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک. واہ 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 واہ. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. سبحان اللہ. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بڑی بات تھی اگر ہوتے بھی مسلمان بھی ایک. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. میں سمجھتی ہوں یہی ایک پیغام ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ ہینا جی, بہت شکریہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. خوبصورت پیغام آپ دے کر جا رہی ہیں, اور جس طرح سے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں, اتحاد کی, وحدت کی بات کرتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اور وہ آپ نے کہا تھا نا کہ وہ جو چہروں کی اور دلوں کی اور فکروں کی جو نور ہوتا ہے وہ چہروں پہ ہوتا ہے, تو وہ چمک آپ کے چہرے پہ بھی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قائم رکھے. اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنا کر رکھے اس دنیا میں. خواتین حضرات, آخر میں بس ایک بات کہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی رشتوں کے حوالے سے گفتگو کی, رشتوں کو بنا کے رکھنے کی بات کی. ہمیشہ یہ کہا کہ صلہ رحمی کیجیے, ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی نہ کریں, قطع تعلقی نہ کریں. اسی طرح سے اگر ہم رشتوں کی بات کریں تو رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہمارا مومنین کا رشتہ ہے, ہمارا مسلمین کا, ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ ہے, کہ جس کی بنیاد اللہ, رسول اور اس کی کتاب ہے. اور اس رشتے میں ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں, اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم نے یہ بات کہی تھی, صلہ رحمی کی جب بھی تذکرہ ہوا تو وہ اس حوالے سے خاص طور پہ کیا ہوگا رسول اکرم نے, کہ ہمارا جو مسلمانوں کا رشتہ ہے, بھائی بھائی کا رشتہ ہے, ہم اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہو جائیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کا رسول چاہتا ہے. ہمیں صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے اس مسلمانیت اور اس مومنیت کے رشتے میں. اسی پیغام اور اسی یقین اور اسی امید کے ساتھ کہ ہر انسان انفرادی طور پر اپنی اپنی ایفرٹ کرے, اور جب اپنی اپنی ایفرٹ ہوگی, ارد گرد کا ماحول بہتر ہوگا, تو یہ ایک معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا. وہ جو نعرہ ہم بلند کرتے ہیں نا, الاجل یا امام زمانہ کی آمد کے لیے ہم بے قرار ہیں, آئیے اس طرح سے انتظار کریں کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا بنا کے آگے بڑھیں, اور اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کریں, تاکہ وہ جو جنت والے ہیں وہ جب یہاں آئیں تو ہم سے انشاءاللہ راضی ہوں. آئیے اسی سوچ کے ساتھ, اسی دعا کے ساتھ یہاں پر اختتام کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی سوچوں کا خیال رکھیے. میرے امام فرماتے ہیں کہ دھیان رکھو کیا سوچتے ہو تم, تو جب سوچیں بدلیں گی تو سب بدل جائے گا. اور خوبصورتی کے ساتھ, بہتری کے ساتھ, اچھی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ صراط مستقیم پر ہم سب کو چلائے, اور بہترین ہمارے اعمال کرے, اور بہترین زندگیاں انشاءاللہ, زندگی بخیر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.